वहशत इश्क नावल बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और जुनूनी नावल है। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए। अपने लाइक्स और कमेंट्स का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। आज वो एक बार फिर पूरे 5 साल के बाद घर की दहलीज पे खड़ी थी जहाँ वो दोबारा ना आने की उसने कसम खा रखी थी। मगर वारी किस्मत इंसान को कैसे कैसे दुराह से गुजारती है कि इंसान अपने ज़िंदा होने पे अफसोस होने लगता है। वो अपने टूटे बिखरे से वजूद के साथ इसी घर की दहलीज पे खड़ी थी। आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और कदमों में लड़खड़ाहट वाज़िया थी। जैसे कुछ देर और खड़ी रही तो यहीं ज़मीन बोस हो जाए। उसने सर उठाकर सफ़ेद महल को देखा जो दिन की रोशनी में पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। उस हलक में आंसू एक बार गोला सा अटकने लगा। उसका दिल किया कि वो यहीं से वापस भाग जाए, लेकिन कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ ज़िंदगी की तलखियाँ उसके पीछे ना आ सकें। मगर वो जाती भी तो कहाँ, उसका अंदर जाना ज़रूरी था। आज वो अंदर ना जाती तो पूरी ज़िंदगी खुद से नज़रें नहीं मिला सकती थी। वो लर्जे कदमों से आगे बढ़ी और आहनी दरवाजे को कांपते हाथों से पीछे धकेला। दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुलता चला गया। सामने ही हाल में उबरा जैसे अजनबी नज़रों सब की तरफ देखती हुई कदम सौ सौ मन के हो रहे थे। हाल में एक कोने से रोने की और बैन करने की आवाज़ें आ रही थी। उसने वहां निगाह दौड़ाई और कर्ब से आंखें मींच ली। दिल था कि तकलीफ से फटा जा रहा था। उसकी नज़र कफन में लिपटे बेजान वजूद पे पड़ी। उसे अपने अंदर सा सन्नाटा उतरता महसूस हुआ। अब उसके अंदर से बहुत हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी और वहीं ज़मीन पर बैठी चली गई और फूट फूट के रो दी। कितना बड़ा जख्म दे गई थी ये जिंदगी। अपनों की मौत इंसानों को तोड़ के रख देती है, मगर इसे तो ऐसा तोड़ा कि वो किरची किरची बिखर गई थी। अब इसे समेटना आसान नहीं था। आप ही कहाँ हैं आप? काली से आते ही उसने पूरे घर में शोर डाला हुआ था। ऐसी ही थी। अगर काली जिस आने के बाद उसे मनाल की शक्ल ना देखे तो पूरे घर पर सर उठा लेती थी। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे रूम में। मनाल ने उसे उसके रूम से ही आवाज़ लगाई। वो दौड़ती हुई 2 सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर गई। ओ पापी, आपको मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया और आप यहाँ हैं। शिजरा ने रूम में आते ही बैग बेड पे उछाला और शूज इधर उधर फेंक के उसके सर पर जा पहुंची और उसकी वार्डरोब में घुसी और उसके कपड़े तह करने में मसरूफ थी। 1000 बार बोला है शिजरा, तुम्हें अपने कपड़े तह करके रखा करो। और ये क्या हालत बनाई हुई थी अपने रूम की? हर चीज इधर उधर फैली हुई है। मजाल है कोई चीज अपनी जगह पे देखे। मनाल ने उसे देखते हुए अच्छी सी क्लास ले ली। शिजरा ने च्युइंगम के पटाखे फोड़ते हुए अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा और मुंह बना के बोली, आपी, जब आप मुझे डांटती हैं तो आप पे बिल्कुल भी प्यार नहीं आता। और मुंह बना के बेड पे बैठ गई। गुड़िया, मैं तुम्हें डांट नहीं रही, मैं तो आपके लिए ही बोल रही हूँ। देखो ना रूम की हालत। मनाल ने उसके फूले हुए गाल सींचते हुए प्यार से कहा, चलो जल्दी से चेंज करके आओ, आज तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है। मनाल ने उसे बेड से उठाकर उसके हाथ में कपड़े थमाए। आई लव यू आपी। शिजरा ने मुस्कुरा के उसके गाल में बाजू खमाइल किए और मुस्कुरा दी और अपनी इस छोटी सी बहन को देखा जिसमें इसकी जान बसती थी। शिजरा नीचे आई तो दोपहर में किचन के हिलाफे मामूल चहल पहल थी और आज तो दादो भी किचन में मौजूद थी। और ऐसा बहुत ही कम होता था कि दादो किचन में कुछ अपने हाथों से बनाए। अब उनकी उम्र हो गई थी तो उनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता था, तो आज दादो भी चाको चौबंद लग रही थी। और ताई अमीर जिन्हें दोपहर में कुछ सोने की आदत थी, आज वो भी जाग रही थी। शिजरा को खतरे की घंटी महसूस हुई, कोई आ रहा है घर में। शिजरा ने डरते डरते सवाल किया और वह जानती थी कि उसका जवाब क्या होगा और वह सुनना नहीं चाहती थी। भूल गई, तुम बताया तो था आज आजर आ रहा है, ताई अम्मी ने ममता भरे लहजे में कहा। शिजरा ने झंझला के मनाल की तरफ देखा। मनाल ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। क्यों आ रहे हैं? शिजरा अपनी झंझलाहट छुपा न सकी। क्यों का क्या मतलब है? वो अपने घर भी ना आए? दादो ने चश्मे के पीछे उसे घूरते हुए कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि वो। शिजरा गड़बड़ा गई। तुम शिजरा, तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मनाल ने फौरन बात संभाली। शिजरा मुंह बनाते हुए बैठ गई। शिजरा, क्या मसला है? अपना मूड ठीक करो। मनाल ने हनूज उसका मुंह बिना देखकर उससे कहा। उसे उसी का घर अब भी क्यों आ रहा है वो? शिजरा ने मनाल के सार कान में सरगोशी की। मुबादा दादो तक आवाज़ न पहुंच जाए। उनका अपना घर है यहाँ के, नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मनाल ने प्यार से उसे पिचकारा। कहीं भी जाएं, बस यहाँ ना आए। शिजरा ने झंझला के कहा और अपने हाथ से पहनी रिंग की तरफ देखा और फिर वहां से उठ के अपने रूम में आ गई। उसकी आंखों के सामने साल भर पहले का मंजर लहरा गया जिसने आज तक उसके दिल की दुनिया को तहबाला करके रखा हुआ था।
1 سال پہلے۔ شزرا تم یہاں ہو، میں نے تمہیں پورے گھر میں تلاش کر لیا۔ آذر اس کے سر پر کھڑے اسے پکار رہے تھے۔ شزرا نے کوپ سے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور اس وقت لان میں گھاس پہ بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی۔ ایسے میں آذر کا اسے بے وقت آواز دینا ناگوار گزرا۔ جی میں یہاں ہوں، آپ کو کوئی کام تھا؟ شزرا نے بیزاری سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں زمانے بھر کی بیزاری تھی اور چاند سے چہرے کے اطراف میں بال سیاہ بکھرے پڑے تھے۔ آذر اس منظر میں کہیں کھو سے گئی۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولے تو شزرا سر جھٹک کر دوبارہ اپنی اسائنمنٹ پہ جھک گئی۔ آذر نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھا اور اس کے سامنے گھاس پہ بیٹھ گئی۔ تم مجھ سے اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہتی ہو؟ آذر نے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں تو، شزرا نے مختصر سا جواب دیا۔ بتاؤ نا، ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے کیا؟ آذر نے اسے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، شزرا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ آذر نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ کیونکہ جب جب آپ آتے ہیں تو سب آپ میں ہی لگے رہتے ہیں، کسی کو میرا خیال نہیں آتا، اور تو اور سب کو چھوڑ کر منال آپی بھی آپ کو میرا کوئی خیال نہیں آتا، وہ بھی میری طرف دھیان نہیں دیتی۔ آپ کی وجہ سے شزرا نے اپنی آنکھوں سے آنسو بھر کر اسی سے شکایت کی۔ اتنے بڑے الزامات سنا کر آذر کا سر چکرا کر رہ گیا۔ میری وجہ سے؟ انہوں نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے صدمے سے دوبارہ پوچھا۔ جی آپ ہی کی وجہ سے، شزرا نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ میں صبح سے یہاں بھوکی بیٹھی ہوں اور آپی کو کوئی خیال ہی نہیں۔ وہ آپ کی پسندیدہ کھانے بنانے صبح سے کچن میں گھسی ہیں۔ شزرا اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ سامنے بیٹھے اپنی مسکراہٹ روکنے کا ناکام کوشش کر رہے تھے۔ تم اس وجہ سے مجھ سے خفا رہتی ہو؟ بلاخر انہوں نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں مجھ پہ؟ شزرا نے ان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی بات پہ آذر اپنی ہنسی نہ روک پائے اور ان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ شزرا نے کچھ غصے سے ان کی طرف دیکھا اور اٹھ کے پیر پٹکتے ہوئے اندر کی جانب چلی گئی۔ شزرا سنو تو صحیح یار، آذر اسے آوازیں دیتے ہی رہ گئے مگر اس نے پلٹ کے نہ دیکھا۔ شزرا اپنے روم میں کھڑی تیار ہو رہی تھی جب منال اس کے روم میں آئی۔ کہاں جا رہی ہو شزرا اس ٹائم؟ منال نے اسے تیار دیکھ کے سوال کیا۔ آپی میں مرجم کی طرف جا رہی ہوں، اس کی انگیجمنٹ ہونے والی ہے نا، تو اس میں کچھ کام کے لیے بلایا ہے، میں جلدی آ جاؤں گی، شزرا نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن شزرا ٹائم دیکھو، اندھیرا ہونے والا ہے اور آج رات آذر کی بھی فلائٹ ہے، تم ایسے گھر سے جا رہی ہو؟ منال نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آپی پلیز جانے دیں نا، میں جلدی آ جاؤں گی۔ شزرا نے ہمیشہ کی طرح اسے منانے کے لیے اس کے گلے میں بازو خائل کر دیے۔ اوکے جاؤ لیکن جلدی آ جانا، منال نے بے دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ منال تیار ہو کے نیچے آئی تو ہال میں سامنے ہی صوفے پر دادو اور آذر بیٹھے تھے۔ آذر نے نظر اٹھا کر سج اترتی اس اپسرا کی طرف دیکھا جو جانے کب سے اس کے دل کی سنگھاسن پر برجمان تھی، مگر کچھ حواسی تھی ان سے وہ پلکیں جھپکنا بھول گئے۔ سیاہ لباس میں وہ ہمیشہ انہیں اچھی لگتی تھی اور پھر اس کے سیاہ بال جسے ہر وقت وہ پونی میں مقید رکھتی اور اس کی کمر پہ جھولتے رہتے۔ آذر نے بمشکل اس پہ نگاہیں ہٹائیں اور اتنی دیر میں دونوں دادو کے قریب آ گئی تھی۔ دادو میں مرجم کی طرف جا رہی ہوں، شزرا نے ان کے برابر میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ بیٹا، جلدی آ جانا، دادو نے اجازت دی۔ میں بھی باہر ہی جا رہا تھا، چلو شزرا تمہیں چھوڑ دوں، آذر نے خیالوں کے ہجوم سے باہر نکل کر اسے پکارا۔ شزرا نے چونک کر سامنے بیٹھے آذر کی طرف دیکھا۔ شزرا کو وہ آج کچھ بدلے بدلے سے لگ رہے تھے۔ نہیں میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، شزرا نے ان کی طرف دیکھتے جواب دیا۔ چلی جاؤ شزرا بیٹا، آذر چھوڑ دے گا تمہیں، اور دیکھو دن بھی ڈھلنے والا ہے، جلدی آنے کی کوشش کرنا، دادو نے اسے آذر کے ساتھ جانے کا کہا اور ساتھ ہی تاکید کی۔ جی دادو، شزرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بولنا پڑا۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ، شزرا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھ کے باہر چلے گئے۔ شزرا بھی مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے ہو لی۔ وہ باہر آئی تو آذر اسی کا ویٹ کر رہے تھے۔ شزرا خاموشی سے کار کا دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ آذر نے بنا کچھ کہے کار آگے بڑھا دی، دونوں کے درمیان خاموشی حائل تھی۔ آذر کو شزرا کے غصے گریز کی وجہ سے سمجھ نہیں آئی تھی، وہ جتنا اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے اتنا ہی ان سے دور بھاگتی تھی۔ گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی سڑکوں پہ دوڑ رہی تھی۔ شزرا نے کچھ چونک کے اپنے خیالوں سے باہر سڑک کی طرف دیکھا۔ مرجم کا گھر تو پیچھے رہ گیا، شزرا نے آذر کو مخاطب کیا۔ آذر نے ایک یک لفظی جواب دیا اور گاڑی کی سپیڈ
مزید بڑھا دی۔ شزرا ناسمجھی سے اسی کی طرف دیکھا۔ آذر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اسے رفتار سے گاڑی دوڑاتا دیکھ کر شزرا نے جھنجھلا کے سوال کیا۔ 2 منٹ خاموش بیٹھو، آذر نے سنجیدگی سے کہا۔ شزرا کو نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد بالآخر گاڑی رک گئی۔ شزرا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آذر نے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی سے باہر آئے تو حیرت سے سامنے کا منظر دیکھا۔ سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور اس کے پار ڈوبتا سورج۔ آذر اس کا ہاتھ پکڑے اسے لے کے آگے بڑھے۔ شزرا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو گرفت مضبوط کر دی۔ اب لہریں ان کے پیروں کو چھو کے گزر رہی تھیں اور دور افق پہ ڈوبتا سورج ماحول کو ایک الگ ہی رعنائی بخش رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، آذر نے بالآخر ہمت کر جمع کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ ایسے مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ مجھے مرجم کے گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ شزرا نے ایک سانس میں کئی سوالات کیے۔ آئی لو یو، آذر کے ان دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ شزرا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ یک ٹک ان کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے روبرو کھڑی الجھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دور افق میں سورج ڈوب رہا تھا اور ادھر شزرا کا دل سن سی کھڑی رہ گئی۔ شزرے، آذر! اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانک کر اسے ہولے سے پکارا۔ شزرا نے اپنے خیالوں سے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ شزرا کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور دل کی حالت مانو عجیب تھی۔ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ تم سب جانتے ہو شزرے، میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، جبھی تم نے ہمارے درمیان میلوں کے فاصلے بنائے ہوئے ہیں۔ تمہیں میری محبت پہ کوئی شک ہے؟ آذر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا اور جتا بھی گیا کہ وہ اس سے کتنا دور ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، شزرا نے اسے ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ آذر کچھ کہے بنا اپنی پاکٹ سے رنگ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ شزرا اپنے ہاتھ میں چمکتی ڈائمنڈ رنگ کی طرف دیکھا اور آذر کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال کر رنگ اتارنے کی کوشش کی۔ ہاں، اتارنے نہیں اسے، آذر نے اس کا ہاتھ دوبارہ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں آج جا رہا ہوں، اب 1 سال بعد لوٹوں گا اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے۔ جب تک کے لیے ایک التجا ہے، اسے اپنی انگلی سے مت اتارنا، تم میری امانت ہو۔ واپس آ کر اپنا جواب لوں گا، جب تک اچھے سے سوچ لو، کوئی جلدی نہیں، آذر نے رسانیت سے کہا، کہتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جیسے انہیں یقین تھا کہ اب یہ رنگ ہر حالت میں شزرا کے ہاتھ کی زینت بنے گی۔ شزرا نہ چاہتے ہوئے بھی رنگ اتارنے کی کوشش ترک کر دی۔ آذر کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سورج ڈوب چکا تھا، ہانہ بدوش ان کے ارد گرد چکر کر رہی تھیں اور ہر طرف ملگجا سا اندھیرا پھیل گیا۔ دونوں اپنی جگہ خاموش کھڑے تھے۔ چلیں، آذر نے ٹھنڈی سانس بھر کے اس کی طرف دیکھا اور جس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آذر گاڑی کی طرف بڑھے، شزرا بھی ان کے قدموں کی تقلید میں ان کے پیچھے گئی۔ سارے رستے گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ شزرا کی نگاہیں اپنی انگلی پہ پہنی رنگ پہ ٹکی تھی۔ آذر گاہے بگاہے اسی کی طرف ایک آدھ نظر ڈال لیتے، مگر وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ گاڑی پورچ میں رکی تو شزرا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہ پلٹ کے دروازہ کھول کے اترنے لگی۔ آذر نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آذر پلیز، شزرا اب رو دینے کو بھی، اگر تمہارا جواب ہاں میں ہو تو خود کو اپنا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا۔ آذر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی سے اپنی انگلی پوروں سے اس کے گال کو چھوا، شزرا کے چہرے پہ سایہ فغن کیا جو خیا کے بوجھ اٹھا رہی تھی۔ آذر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، فوراً گاڑی سے نکلی، تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ پھر اس رات آذر واپس لندن چلے گئے، شزرا کو سوالوں کے نئے گرداب میں الجھا کر۔ شزرا، تم ابھی تک بیٹھی ہو، نیچے کیوں نہیں آ رہی؟ منال نے اس کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ شزرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی ابھی بس میں آ ہی رہی تھی نیچے، شزرا نے اپنی پریشانی پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ آذر کب کے آئے ہوئے ہیں اور تم یہاں بیٹھی ہو؟ تائی امی اور دادو تمہارا پوچھ رہی ہیں، جلدی آؤ۔ منال نے اسے جلدی آنے کی تاکید کی اور نیچے واپس چلی گئی۔ شزرا نے اپنے دانتوں سے ناخن کترتے ہوئے کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور آج سب کا سامنا کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ مرتے کیا نہ کرتے۔ وہ بے دلی سے اٹھی اور آئینے میں ایک بار خود کی تنقیدی نگاہوں سے دیکھا۔ چہرے پہ روشن سیاہ آنکھیں جگمگا رہی تھی، شاید واپس آنے کی خوشی ان سیاہ آنکھوں میں
ہلکارے لے رہی تھی۔ یہ وہ حقیقت تھی شاید وہ چھپانا چاہ رہی تھی۔ دل تھا کہ پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بے تاب تھا۔ اس کی بڑھتی دھڑکتی دھڑکنوں کو قابو پا کر قدم بڑھا دیے۔ وہ نیچے پہنچی تو سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ شزرا اپنی بڑھتی دھڑکنوں پہ قابو پا کے ابھی نیچے آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ آذر نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام۔ آذر نے اس کے سراپے پہ نظریں جمائی، سلام کا جواب دیا اور ان کی نظروں سے کنفیوز سی ہوگی اور سر جھکائے منال کے برابر میں بیٹھ گئی۔ آذر کی نگاہیں بار بار بھٹک کے اسی کے چہرے پہ ٹک رہی تھی۔ اس نے نظروں کی تپش محسوس کر کے سر اٹھا کے دیکھا تو آذر بے خودی سے ہی اسے ہی تک رہے تھے۔ جاؤ بیٹا کھانا لگا دو، تائی امی نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا تو شزرا فوراً اپنی جان بچا کے وہاں سے بھاگی۔ کھانے کے دوران بھی آذر نے کئی بار مخاطب کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ مختصر جواب دے کے خاموش ہو جاتی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا مگر شزرا سر درد کا بول کر اپنے روم میں آ گئی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، گھر میں سب لوگ سو چکے تھے۔ شزرا کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی تو جھنجھلا کے اٹھ کے بیٹھی اور دوپٹہ کندھے پہ ڈال کر دبے پاؤں روم سے باہر نکل کر لان میں آ گئی۔ باہر لان میں ٹھنڈی ہوا میں چہل قدمی کرنے لگی اور چلتے چلتے سوئمنگ پول کے پاس آ گئی۔ پورے چاند کا عکس جھلملا رہا تھا اور مہویت میں کبھی چاند کبھی پڑتے ہوئے سائے کو دیکھ رہی تھی اور نظروں کے حصار میں قید تھی۔ کوئی دنیا جہاں سے اسے بے خبر اسے تکنے میں مصروف ہے۔ کچھ دیر بعد اپنی گردن پہ کسی کی سانسیں محسوس کر کے شزرا گھبرا کے پیچھے پلٹی۔ آپ یہاں؟ شزرا آذر کو دیکھ کے گھبرا ہی تو گئی تھی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس ہوئیں۔ آذر اپنے چہرے پہ دنیا جہاں کی محبت سمائے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی میں یہاں، آذر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ شزرا پلٹ کے جانے لگی۔ رکو تو، کہاں جا رہی ہو؟ آذر نے نرمی سے شزرا کا ہاتھ تھاما۔ کیا سوچا پھر تم نے؟ آذر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ملامت سے پوچھا۔ کس کے بارے میں؟ شزرا کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ آذر نے ہبکی سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، شزرا نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ شزرا میری طرف دیکھو، آذر نے اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا اور شزرا کی پلکیں جھکی تھی۔ کیا ہوا؟ مجھے صحیح سے بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ آذر کے لہجے میں زمانے بھر کی محبت سمٹی تھی۔ وہ کسی بھی حال میں شزرا کو کھونا نہیں چاہتے تھے مگر اس کی مرضی کے بغیر بھی کوئی قدم اٹھانے پہ ان کا دل راضی نہیں تھا۔ میں نے آپی سے اس بارے میں بات نہیں کی، پتہ نہیں ان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ شزرا نے ڈرتے ڈرتے اپنے دل کی بات بتائی مگر آذر کی طرف دیکھنے سے اب بھی گریز تھا۔ بس یہی بات ہے۔ آذر نے گھور کے ان کی طرف دیکھا اور ان کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لیں۔ اس پاگل لڑکی کو تو پتہ بھی نہیں کہ ان کا دل کیسے کیسے وہموں کا شکار ہوا تھا۔ جی، شزرا نے گردن جھکائے جواب دیا اور اسے احساس بھی نہ ہوا اس نے اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ آذر کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ ابھری۔ پاگل؟ آذر زیر لب بڑبڑائے۔ جی، شزرا نے سر اٹھا کر نہ سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، آذر نے ہنستے ہوئے ان پہ سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ شزرا نہ سمجھی سے ان کی شکل دیکھنے لگی۔ تم بھی ہنس لیا کرو، پابندی نہیں ہے تمہارے ہنسنے پہ۔ آذر بھی اس کی ہوں کی طرح خود کو دیکھتے پا کے شزرا کے گلابی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویسے تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ آذر نے اس کی طرف جھجکتے ہوئے کچھ شرارت سے پوچھا۔ شزرا نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا۔ کس نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے؟ شزرا نے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ مبادہ کوئی سن ہی نہ لے، تمہاری آنکھوں نے اور آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آذر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی اور شزرا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ نظریں چرا کے چاند بھی بدلیوں کے پیچھے آنکھیں مودے چپ چکا تھا۔ سو اندھیرا تھا مگر کھڑے دو وجود محبت کی روشنی سے ہمکنار تھے۔ انہیں بھگتی روشنی کی ضرورت نہیں تھی۔